तुम्हारा दिमाग ठीक है माहम? आयशा नाराज से वापसी पर माहम की तरफ गई तो वहां मिलने वाली इत्तला पर उसके दिमाग के सारे फ्यूज ही भग करके उड़ गए। जबकि वो सामने सोफे से टेक लगाए लापरवाही से अपने नाखून फाइल करने में मगन थी। आयशा ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। इसमें दिमाग की खराबी की क्या बात है? मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि मैंने रॉबर्ट्स का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसका इत्मीनान काबिले दीद था। लेकिन इस कदर फजूल बेतुके और अहमकाना वजह से किसी भी इंसान को मुस्तरद करना कहाँ की इंसानियत है यार। आयशा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि माहम ने बर्स के मामूली दागों की बिना पर रॉबर्ट्स को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें क्यों तब चढ़ रही है? माहम ने अबरू चढ़ाकर उसका सूक्ष्म चेहरा देखा। कुछ दिन पहले तक तो तुम उससे बुरी तरह चिढ़ती थी, अब एकदम ही उससे हमदर्दी का बुखार चढ़ गया। माहम का तमाम तर ध्यान अब भी अपने नाखूनों की तराश खराश की तरफ था। मैं उससे अगर किसी वजह से चिढ़ती थी तो उसके पीछे एक मजबूत जवाब था। आयशा थोड़ा सा ढीली हुई। मसलन? माहम ने तंजिया अंदाज से उसका मुस्तरब अंदाज देखा जो बड़े सादा लहजे में कह रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम मेरे भाई को मुस्तरद करके अब उसकी जगह उस शख्स को दे चुकी हो। ये एक फितरी सी बात थी जिसके मामले में मैं बेबस थी। उसके तल्ख अंदाज पर माहम एक लम्हे को साकित हुई और अगले ही लम्हे उसने बेसाख्ता अपनी नजरें उससे चुराई। वो अब खुद को संभालते हुए दारास्ता हल्के फुल्के अंदाज से बोली, मैं तो समझी थी कि शायद तुम्हें उस शख्स की पर्सनैलिटी पसंद नहीं। मैं अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में नुक्स नहीं निकालती और ना ही उन चीज़ों पर कमेंट करती हूँ जिनको बनाने में इंसान का अपना कोई किरदार नहीं होता। मैंने अपने कोई खुद साख्ता खूबसूरती का मायार नहीं बना रखे। मुझे अल्लाह की बनाई सारी मखलूक से प्यार है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैं फितरतन ऐसी हूँ। आयशा की सादा सी बात महब को किसी खंजर की तरह चुभी। वो अजीब सी नजरों से उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में नुक्स निकालती हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आयशा ने कंधे उचकाकर उसे हैरत से देखा जिसके चेहरे पर बड़ी तेजी से तपिश फैली। अगर तुम फितरतन सादा हो तो अगला बंदा भी फितरतन हुस्न परस्त हो सकता है। मैं तुम्हें बहुत पहले से बता चुकी हूँ कि मेरे अंदर ये खामी है कि मैं हर चीज़ में परफेक्शन चाहती हूँ और अपनी इस खामी पर काबू पाने के मामले में मैं बेबस हूँ। वो थोड़ा सा तल्ख हुई। शायद तुम ठीक कहती हो। वो थोड़ा सा अफसुर्दा ही उसके दिल में रॉबर्ट्स के लिए तासुब भरता जा रहा था। क्या तुमने रॉबर्ट्स को बता दिया कि किस वजह से तुमने उसका प्रपोजल मुस्तरद किया है? उसने बेचैनी से दरियाफ्त किया। नहीं। माहम के जवाब पर आयशा को कुछ सुकून हुआ। मैंने उसे बताया कि मामा चाह रही हैं कि किसी आर्मी बैकग्राउंड के बंदे के साथ मेरी शादी हो। फिर? आयशा ने बेसब्रेपन से पूछा। वो शॉक्ड रह गया और कई लम्हों तक बोल ही नहीं पाया। माहम की इत्तला पर आयशा फिर बेसुकून हुई। उसको लगा तो नहीं कि असल वजह कुछ और है। मैं क्या कह सकती हूँ? माहम ने अपने हाथों को कार्टन से साफ करते हुए लापरवाही से कहा। मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। भोरबंद से आने के बाद मैंने उससे कोई मुलाकात नहीं की। मुझे उस पर गुस्सा ही बहुत था। तुम्हें किस बात का गुस्सा था? आयशा ने बामुश्किल खुद को मुश्तइल होने से रोका। उसने इतनी बड़ी बीमारी मुझसे छुपा कर रखी। वो तो मुझे अचानक पता चल गया, वरना शादी के बाद पता चलता तो कितना बुरा होता। वो नजाकत से नाक चढ़ाकर बोली। ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं माहम। मैंने बहुत से लोगों को उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारते देखा है। खुद मेरी आमना आपी की कोहनी पर एक निशान था, लेकिन उन्हें तो कोई मसला नहीं हुआ। आयशा को समझ नहीं आ रही थी कि अपने नादान दोस्त को कैसे समझाए। आई एम सॉरी आयश। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और कतियत थी। मेरा दिल तो पहले ही नहीं मान रहा था और इस बात के बाद तो हरगिज नहीं। उसने हाथ झाड़े। असल में बात ही ये है माहम कि तुम्हारा दिल ही उस पर नहीं अटका और तुम्हें किसी बहाने की तलाश थी और वो तुम्हें मिल गया। उसके जलकर बोलने पर वो हंसती ही चली गई। आयशा ने तासुब भरे अंदाज से उसे देखा। तुम जो भी समझो, लेकिन मेरी जिंदगी में अब रॉबर्ट्स की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। हर शख्स को अपने लिए बेहतर सोचने का हक है और कोई उसका यह हक छीन नहीं सकता। माहम की बात पर एक गजब की लहर आयशा के चेहरे पर छलकी। उसे लगा कि वो अपना जब्त खो देगी, इसलिए वो शदीद तैश के आलम में उसके कमरे से निकल आई। वो तेजी से अपने घर का गेट अबूर कर ही रही थी जब उसके सेल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई, जो ना चाहते हुए भी उसने अटेंड कर ली। मैं रोमा अली बात कर रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। दूसरी जानिब से बगैर सलाम दुआ के इस फरमाइश को सुनकर आयशा हक्का बक्का रह गई। उसके कदमों ने आगे चलने से इनकार कर दिया। जी? वो सिर्फ इतना ही बोल सकी। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। उसके इल्तिजाइया अंदाज पर आयशा बिल्कुल चुप की चुप रह गई। आज शाम 7 बजे ब्लू एरिया में सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट में आपका इंतजार करूंगा। अपनी बात मुकम्मल करके उसने फौरन ही फोन बंद कर दिया। उफ, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। अंदर आते हुए वो बुरी तरह झंझना की। घर में शायद कोई गेस्ट आए हुए थे। टीवी लाउंज से गुजरते हुए उसने मुलाजमा से ड्राइंग रूम में आए हुए मेहमानों के बारे में इशारे से दरियाफ्त किया।
اندر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ انصر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر وہ فوراً اپنے بیڈ روم کی طرف لپکی۔ وہ اس وقت انصر بھائی کی داستان غم سننے کے قطعاً موڈ میں نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے سمن آپی کو سمجھانے کی درخواست کرنی ہے، جو کم از کم اس کے لیے ناممکن کام تھا۔ وہ آپ کی بہترین دوست ہے۔ رامز کا لہجہ آزردہ تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز سے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف اپنی بہترین دوست ہے۔ عائشہ نے اپنے دل میں خود کو جواب دیا۔ اسے بھی ماہم پر کافی غصہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی دوست تھی، اس لیے عائشہ نے اپنا تبصرہ اس کے سامنے محفوظ رکھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو ان کے ساتھ دیکھا ہے، آپ ان کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ رامز نے جھنجھلا کر اپنے سامنے بیٹھی سادہ اور مہربان سی لڑکی کو غور سے دیکھا، جو اس کی درخواست پر نہ صرف اس سے ملنے کے لیے آ گئی تھی، بلکہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس داستان غم بھی بڑے تحمل سے سن رہی تھی۔ کیا سمجھاؤں اس سیانی بی بی کو؟ عائشہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال نہیں کر پائی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ماہم کو اچانک ہوا کیا، اس نے خود مجھے وہاں بلوایا تھا۔ رامز کی آنکھیں رت جگہوں کی غمازی کر رہی تھی، شیب بڑی ہوئی اور وہ سخت پریشان اور آزردہ حال لگ رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ اس کے بے ربط گفتگو سے لگایا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے اسے کیا ہو گیا، وہ اذیت اور حیرت کی انتہا پر تھا۔ اس کا ایسے ہی بیٹھے بٹھائے دماغ خراب ہوتا ہے۔ عائشہ یہ فکرہ بس سوچ سکتی تھی۔ اس نے مجھے اچانک نظر انداز کرنا شروع کر دیا، میری کال اٹینڈ نہیں کرتی، کسی ٹیکسٹ کا جواب نہیں دیتی۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بمشکل بولا، اچھا خاصا ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ ہے، اللہ جانے اس احمق کو وہ داغ کہاں سے نظر آ گئے۔ عائشہ نے یہ سوچتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا، اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے بات کروں، کہ ہو سکتا ہے اس نے آپ سے اصل بات شیئر کی ہو۔ وہ کھوجتی نظروں سے عائشہ کا اسپاٹ چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ عائشہ کے لیے اس کے آزردہ چہرے پر نظر ٹکانا اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام تھا، جسے وہ انتہائی دقت سے سر انجام دے رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دل میں ماہم کو کوسنے کا سلسلہ بھی عروج پر تھا۔ اصل بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ عائشہ کی پر اعتماد انداز پر وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بوکھلا کر بولا۔ اصل میں جب میری ماما اس کے گھر گئی تھی تو اس کی ممی نے بہت اچھا رسپانس دیا تھا، اور پھر پی سی میں اس کی آپی بھی مجھ سے بہت امپریس ہوئی تھی۔ اس کی معصومیت پر عائشہ نے ایک دفعہ پھر ماہم کو دل میں بے دریغ گالیوں سے نوازا۔ وہ کمینی سارے ہی جہان کو ایسا ہی رسپانس دیتی ہے۔ عائشہ نے اس فکرے کو بمشکل اپنے لبوں پر آنے سے روکا۔ اس کا تعلق جس کلاس سے ہے، میرا نہیں خیال کہ وہاں والدین کی رائے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہوگی، اور ماہم جیسی لڑکی تو بالکل بھی نہیں دے سکتی۔ وہ تلخ ہوا۔ ساری باتیں تو تمہیں معلوم ہے، پھر مجھے کیا یہاں جھک مارنے کو بلایا ہے؟ عائشہ بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اس دماغ اچانک ہی خراب ہوتا ہے۔ عائشہ نے سوچا، اس نے مجھے شام کو چائے پر بلوایا تھا۔ عائشہ نے سوچا، یہ اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اچانک ہی ہوٹل چھوڑ کر اسلام آباد آ گئی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اس نے بتا کر پھنسنا تھوڑی تھا۔ رامز کی ہر بات کو جواب وہ دل ہی دل میں بڑی سرعت سے دے رہی تھی۔ بظاہر اس کے ہونٹ خاموش اور نظریں اس کے پریشان حال چہرے پر تھی۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عائشہ نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ آپ اسے سمجھائیں نا کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، اس نے بچکانہ انداز سے کہا۔ میرے بس میں اگر یہ ہوتا تو شاید میں سب سے پہلے اسے اس وقت سمجھاتی جب اس نے موہت کو چھوڑا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے بلند آواز میں اس دفعہ سوچنے کی غلطی کر گئی۔ منہ سے نکلی بات کو اندر دھکیلنا ناممکن تھا۔ رامز کا چہرہ تاریک اور عائشہ کا فق ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ اجلت میں بولا۔ عائشہ نے اپنی نگاہیں چرائیں اور خاموش رہی۔ موہت آپ کا بھائی ہے نا، جو مجھے اس دن فنکشن میں ملا تھا؟ بے صبری اور بے چینی اس کے انگ انگ سے نمایاں ہوئی۔ عائشہ سر ہلا کر رہ گئی، وہ بہت برے طریقے سے پھنسی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختگی میں نکلی ہوئی بات رامز کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی۔ ماہم کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اس کی آنکھوں میں وحشت کے سبھی رنگ جاگ اٹھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی تعلق جو ماہم کا آپ سے تھا۔ عائشہ نے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ بعض دفعہ ایک تلخ سچ انسان کو مستقبل کی بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ عائشہ کی بات پر اس سے جیسے سکتہ ہی تو ہوا۔ پھر رامز کی قوت گوئی سلب ہو گئی، اس لیے اس نے آنکھ کے اشارے سے سوال کیا۔ پھر وہ سوات آپریشن میں معذور ہو گیا، اور ماہم کی تیز رفتار زندگی میں ایسے لوگوں کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ اس کے لہجے میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ لیکن میری تو دونوں ٹانگیں سلامت ہیں۔ عائشہ کو وہ یہ سوال پوچھتا ہوا تھوڑا سا اب نارمل لگا۔ آپ کی ٹانگیں سلامت، لیکن ان پر… وہ سخت تذبذب کا شکار ہوئی۔ بس رہنے دے، مجھے پتہ چل گیا۔
اس نے تیزی سے عائشہ کی بات کاٹی. اس کے لہجے میں بے یقینی، دکھ اور صدمے کے سارے رنگ تھے. اس کی یادداشت کے منظر نامے پر اس سے آخری ملاقات کا سین بڑی قوت سے ابھرا. وہ ابھی تک ششدر سی حالت میں تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اتنی معمولی سی بات کو جواز بنا کر ایک جیتے جاگتے انسان کو رد کر سکتی ہے. بہت دیر بعد وہ سرگوشی کے انداز میں بولا تو عائشہ نے سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ تو اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی. جب وہ ایک معمولی سے سوراخ کی وجہ سے اتنا خوبصورت لباس مسترد کر سکتی ہے تو آپ تو ایک بالکل زندہ حقیقت ہیں. عائشہ نے اسے اس دن والا واقعہ یاد دلایا تو وہ کچھ ڈھیلا سا پڑ گیا. دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے وہ کئی منٹوں تک ایک ہی پوزیشن میں رہا. عائشہ کو اس پر ترس آیا. ان دونوں کے سامنے پڑی کھانے پینے کی اشیاء ٹھنڈی یا ہو گئی تھی، لیکن ایک سوٹ اور زندہ جیتے جاگتے انسان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا. اس نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا تو خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی. وہ جان گئی تھی کہ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا ہے. ہاں، کچھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بے جان اشیاء میں دل کی دھڑکنیں نہیں ہوتی، لیکن زندہ لوگوں کو تو نبض چلتی ہے نا، اور انہیں دکھ، غم، تکلیف جیسے سارے جذبے قلب کی بھٹی میں دھکیل سکتے ہیں. عائشہ کے لہجے میں چھلکتا رنج مصنوعی نہیں تھا. وہ بالکل بے بس انداز میں ایسے اس کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک دفعہ تو عائشہ کو اس پر موہت کا گمان ہوا. آپ میرے لیے موہت کی طرح ہیں، اور میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کو بھی اسی طرح زندگی میں کامیاب اور خوش و خرم دیکھوں جیسے میں اب اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں. اس کے پرخلوص انداز پر وہ چونکا. اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. زندگی میں بعض دفعہ ہم یوں ہی چلتے چلتے غلط موڑ مڑ جاتے ہیں. تھوڑا سا چلنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ راستہ تو ہماری منزل کو نہیں جانتا. اس لمحے وہاں بیٹھ کر خود کو کوسنے سے بہتر ہے کہ بندہ یہ سوچ کر پلٹ جائے کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہمارا ہوگا نا. اس کی آنکھوں میں بڑا نرم سا تاثر تھا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا. یقین کریں یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. اب بولنے کی باری عائشہ کی تھی. وہ ہونٹ بھینچے اسے سن رہا تھا. وہ ایسی کیوں ہے؟ ساری بات سن کر وہ بمشکل بولا. وہ جیسی ہے وہ ویسی ہی رہے گی. اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے چیزوں کو اسی طرح قبول کرنا شروع کر دیں جیسی وہ حقیقت میں ہوتی ہیں، نہ کہ انہیں ویسا بنانے کی کوشش میں اپنی زندگی کو ہلکان کرنے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں. عائشہ نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا اور اس نے چپ چاپ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا. وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گیا. کیا آپ بھی ماہم کی طرح ہیں؟ اس نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے بہت عجیب سا سوال کیا. کیا میں آپ کو ویسی لگتی ہوں؟ ماہم نے اس کی خالی آنکھوں میں جھانکا. نہیں، وہ ایک لمحے کے توقف کے بغیر بولا. ماہم کہتی تھی کہ عائشہ بہت عجیب لڑکی ہے، انسانیت کا پرچار کرتی ہے. آج کل کے دور میں ایسی کتابی باتیں بھلا کون کرتا ہے؟ وہ خود فراموشی کے عالم میں اس کی بات دہرا رہا تھا. عائشہ ہنس کر چپ ہو گئی. لیکن میں اب سوچتا ہوں کہ عجیب آپ نہیں وہ خود تھی. بھلا کوئی اتنی معمولی سی بات پر چیزوں کے ساتھ انسانوں کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے؟ اس کا صدمہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا. عائشہ کو اس پر رحم آیا. بس ہر شخص کی زندگی گزارنے کے اپنے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. عائشہ نے بڑی صفائی سے اپنا دامن بچایا. وہ تو ابھی بھی اس لمحے کو کوس رہی تھی جب وہ بھی اختیاری میں اس کے سامنے موہت کا راز افشا کر گئی. تھینک یو سو مچ. وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا. آپ نے مجھے بہت بڑی الجھن سے نکالا. وہ اب اپنے والد سے پیسے نکالتے ہوئے مزید بولا. میں نہ جانے کب تک یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتا رہتا کہ آخر اس نے مجھے چھوڑا کیوں. وہ مجھے بے شک رد کر دیتی لیکن اصل وجہ بتا دیتی تو میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا. وہ اب بل بک میں بغیر گنے پیسے رکھ رہا تھا. آپ ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ عائشہ خود بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی. آپ ٹینس نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ کھڑے کھڑے اسے تسلی دیتے ہوئے زبردستی مسکرایا. پھر میں اس بات کی امید رکھوں کہ میری اگلی ملاقات آپ سے کسی ہسپتال یا سائیکالوجسٹ کے کلینک میں نہیں ہوگی. عائشہ کی بات پر وہ ہلکا سا چونکا اور اب کہ وہ کھل کر مسکرایا. انشاءاللہ. اس کے لہجے میں کچھ تھا جو عائشہ نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا. میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں؟ وہ اب بالکل متوازن لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا. نو تھینکس، میرے پاس گاڑی ہے. عائشہ اب اس کی ہمراہی میں ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہی تھی. میرے پاس ایک پینٹنگ ہے، میں اگر وہ آپ کو دینا چاہوں تو کہاں ملیں گے آپ؟ عائشہ نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے دیکھا جو باہر کی فضا میں اب کھل کر سانس لے رہا تھا. اسے اندازہ ہوا کہ وہ دوبارہ اس سے ملنے کا کیوں کہہ رہی ہے. یقین کریں میں کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گا، آپ مطمئن رہیں. اس نے بڑی سرعت سے عائشہ کی سوچ کو پڑھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں. ذہین لوگ ہی ہمیشہ احساس کی بھٹی میں چلتے ہیں. عقل نہ ہو تو بہت سے مسئلوں کا تو ادراک ہی نہیں ہوتا.
اس کے خوشگوار انداز پر عائشہ ایک دفعہ پھر ہنس دی۔ کل فاطمہ پارک میں شام 5 بجے ڈن؟ عائشہ نے فوراً ہی پروگرام ترتیب دیا۔ اوکے ڈن۔ وہ اب کھل کر مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑی مہربان سی لڑکی کے سارے اندیشے سمجھ میں آ رہے تھے اور وہ اسے مزید پریشان کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ نی سکینہ، عصر کا ویلا ہو گیا کہ نہیں؟ اماں نے بالکل بے حس و حرکت لیٹی سکینہ کو مخاطب کرنے کے لیے یوں ہی پوچھا۔ اسے اس طرح بالکل ساکت لیٹے دیکھ کر ایک لمحے کو تو جمیلہ مائی کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں لیٹی ہوئی چھت کی کڑیاں گن رہی تھی۔ نی سکینہ پتر، میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں، اماں نے خوفزدہ انداز سے ذرا اونچی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ پتہ نہیں اماں، اس کے وجود پہ بالکل بھی جنبش نہیں ہوئی۔ اماں دہل کر اٹھ بیٹھی۔ نی سکینہ، میری دھی ایسے کیوں لیٹی ہے؟ اماں بے تابی سے اس کا چہرہ چھو کر دیکھنے لگی۔ پھر کس طرح لیٹوں اماں؟ سکینہ کا لہجہ کسی گہرے دکھ میں ڈوبا ہوا اور چہرے پر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ چل میری دھی، اٹھ کر بیٹھ، ایسے لیٹی ہے میرے دل کو ہول اٹھ رہے ہیں۔ اماں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ چپ چاپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ لان کی سیر کو چلے گی میری دھی رانی؟ اماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہیں اماں، دل نہیں کر رہا۔ وہ نہ جانے کیوں اس قدر بیزار تھی۔ اچھا پھر میں اپنی دھی رانی کو ٹی وی چلا دوں؟ اماں کے منہ سے یہ غیر متوقع بات سن کر بھی سکینہ کو حیرت نہیں ہوئی۔ رہنے دے اماں، کیا دیکھنا ہے، وہی روز کے ایک جیسے سیاپے۔ وہ جیسے نیند میں بولی اور اس کے جواب پر اماں کو یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ٹی وی کی تو وہ حد درجہ شوقین تھی۔ خبریں، حالات حاضرہ اور سبھی ڈراموں کی کہانیاں اسے ازبر تھی۔ میں اپنی دھی کو باحث تازہ اخبار لا دوں؟ جمیلہ مائی کو اس کی خاموشی اور بیزاری کسی پل بھی چبھ رہی تھی۔ نہیں اماں، وہ ہلکا سا جھنجھلا گئی۔ کیا کوئی درد یا تکلیف تو نہیں ہو رہی میری چندا کو؟ جمیلہ مائی کو ابھی ابھی ایک خیال آیا۔ اماں مجھے یہ چندا وندا نہ کہا کر، بھلا اتنا کالا کلوٹا بھی چاند ہوتا ہے بھلا؟ اس کے چڑھ کر بولنے پر اماں مسکرا دی۔ اس کے وجید میں گہرا اطمینان اتر گیا۔ اب ایسے مشکوک انداز میں کیوں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی ہے؟ سکینہ کی جھنجھلاہٹ میں کوفت بھی شامل ہوئی۔ بس تو میری دھی بے شک ایسے ہی لڑتی رہا کر مجھ سے، لیکن ایسے چپ کر کے نہ لیٹا کر، میرے دل میں ہول اٹھتے ہیں۔ اماں کی سادی سی بات پر سکینہ کو ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ تو بھی اماں بہت ہی عجیب ہے، لڑتی ہوں تو تب بھی تجھے غصہ آتا ہے اور چپ کر کے لیٹ جاؤں تو تب بھی سکون نہیں۔ وہ اب برا سا منہ بنا کر لیٹ گئی۔ بازو کی پشت سے اس نے آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ اسے نہ جانے کیوں پچھلے ایک ہفتے سے خواہ بیزاری ہو رہی تھی۔ اے سکینہ، یہ وڈے ڈاکٹر صاحب کیا باہر کے ملک گئے ہیں؟ جمیلہ مائی نے اس کا پسندیدہ موضوع چھیڑا تو اس نے فوراً آنکھوں سے بازو ہٹا کر اماں کو دیکھا جو اپنا کروشیا سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ کون سے وڈے ڈاکٹر؟ یہاں تو سارے ہی وڈے بنے پھرتے ہیں، سکینہ نے انجان بن کر پوچھا۔ او میری جھلی تھی رانی، میں ڈاکٹر خاور کی بات کر رہی ہوں۔ اماں کا انداز انتہائی پرسکون تھا۔ سکینہ کو جمیلہ مائی پر رشک آیا۔ وہ بڑی سے بڑی بات بھی بہت سکون سے کر جاتی۔ مجھے کیا پتا اماں؟ اس نے بیزاری سے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ وہ کون سا ان کی سیکیورٹی لگی ہوئی ہوں؟ لے تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں اوکھی ہو رہی ہے؟ جمیلہ مائی اس کی ناراضگی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ تو بھی تو الٹے سیدھے سوال کر رہی ہے۔ اب مجھے کیا پتا ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ خود تو سارا دن ہسپتال میں سیریں کرتی ہے، کسی سے پوچھ لینا تھا۔ سکینہ نے ایک دفعہ پھر بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ ڈاکٹر خاور کی غیر موجودگی نے اس کے دل کا سارا سکون غارت کر رکھا تھا۔ دل و دماغ عجیب سی بغاوت پر اترے ہوئے تھے۔ ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ تجھ سے تو بات کرنا ہی عذاب ہے، ایویں گلے پڑی رہتی ہے۔ جمیلہ مائی کی بڑبڑاہٹ سکینہ کے سماعتوں تک پہنچی تھی، لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر جمیلہ مائی کروشیا اور دھاگا رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کا ارادہ ریسیپشن پر بیٹھی نرسوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا تھا۔ سکینہ، ہلکا سا نہ کرنے کے بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر خاور نے دھیرے سے اس کا نام لیا تو سکینہ کو ایسے لگا جیسے اس کی سماعتیں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ سکینہ، آپ کیا سو رہی ہیں؟ وہ اب بالکل اس کے سرہانے آ کر بولے تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ وہ اب بے یقینی سے اپنے سامنے تھکے تھکے سے ڈاکٹر خاور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آج کافی دن کے بعد اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی فائل اٹھائی اور غور سے دیکھنے لگے۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سکینہ کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تو ایک ہی پیکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ اپنا تو یہی حال ہے، جو کوئی یار سے نکلے تو 100 بار چلے۔ انہوں نے صاف ٹالا۔ وہ اب سکینہ سے اس کی ادویات کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔
ڈاکٹر صاحب آپ پریشان ہیں نا؟ سکینہ کی بات نے ڈاکٹر خاور کو کچھ لمحوں کے لیے تعجب میں مبتلا کیا۔ آپ کو کس نے کہا؟ ہر بات کہنے والی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ رنجیدہ سے انداز سے مسکرائی۔ جن لوگوں سے ہمارا رشتہ دل کا ہو ان کے ساتھ ہمارا تعلق وجدان کا ہوتا ہے۔ ان کی پریشانی کی خبروں پر دل کو بے چینی کے پر لگ جاتے ہیں۔ ان کے سب دکھ سکھ وہی کی طرح ہمارے دلوں پر اترتے ہیں۔ واہ سکینہ، آپ تو فلاسفر ہو گئی ہیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں کہاں ہیں؟ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ اماں اس وقت راؤنڈ پر نکلی ہیں، آج کل انہوں نے آپ کی ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ سکینہ کونیوں کے بل اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کی شرارت پر وہ مسکرا دیے۔ بس کچھ زندگی کے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ انہوں نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جب تک انسان کا سانس کی ڈور کے ساتھ رشتہ قائم ہے یہ معاملات تو ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ ڈاکٹر خاور کو سکینہ آج پہلے سے زیادہ سمجھدار لگی۔ ڈاکٹر صاحب کبھی محبت کی ہے آپ نے؟ سکینہ کے سوال سے زیادہ وہ اس کی جرأت پر چونکے۔ کیوں؟ ان کی آنکھوں میں استعجاب کی لہر دوڑی۔ جب شہر محبت کی ہوا لگتی ہے تو انسان ایسے ہی شروع میں کچھ دن پریشان رہتا ہے، اس کے بعد جب دل کو نئے موسم راس آنے لگتے ہیں تو پھر زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے۔ سکینہ کی بات نے انہیں جی بھر کر حیران کیا۔ اچھا تو آپ کا خیال ہے کہ مجھے شہر محبت کی ہوا لگ گئی ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے اپنے سامنے بیٹھی عام سی لڑکی کو دیکھا جو کئی دفعہ انہیں چونکا جاتی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ ایسے معاملات میں باہر کے لوگوں کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، بعض دفعہ خود انسان کو اس چیز کا ادراک بھی دوسروں سے ہی ہوتا ہے۔ سکینہ نے انہیں مزید حیران کیا۔ نہیں خیر ایسی تو کوئی بات نہیں، انہوں نے لاپرواہی سے اسے تسلی دی۔ یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں یا خود کو سمجھا رہے ہیں؟ سکینہ کے ذومعنی انداز پر وہ گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ انہیں پہلی دفعہ لگا کہ ان کے سامنے بیٹھی لڑکی نے اپنی آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ کروا لی ہے۔ سکینہ آپ نے میری غیر موجودگی میں بڑی بڑی باتیں کرنا کہاں سے سیکھ لی؟ انہوں نے فوراً موضوع بدلا۔ آپ کی غیر موجودگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس کا لہجہ افسردگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسانی چہرے مجھے دلچسپ لگے اس لیے انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ انسانی چہرے پڑھنا آسان کام نہیں، وہی تو اصل میں دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، اس نے ان کو جانے سے روکا۔ آپ کے لیے میں نے ایک کتاب منگوائی تھی، سکینہ نے عجلت میں کہا۔ میرے لیے؟ وہ بڑی خوشگوار حیرت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ کیوں؟ آپ بھی تو میرے لیے کئی گفٹس لاتے ہیں، میں نے تو آپ سے کبھی نہیں پوچھا۔ اس کے شکوے پر وہ مسکراتے ہوئے مستنصر حسین تارڑ کی کتاب کا بیکسر ورق دیکھنے لگی۔ پیار کا پہلا شہر۔ کتاب کا نام پڑھتے ہی انہیں جھٹکا لگا۔ یہ میرے لیے ہے کیا؟ انہوں نے بے یقینی سے سکینہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ جی آپ کے لیے، وہ مسکرائی۔ لیکن یہی ناول کیوں؟ ڈاکٹر خاور کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ مجھے اس ناول کی ہیروئن پاسکل میں اپنی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی۔ لیکن پاسکل کی قسمت میں تو نارسائی لکھی گئی تھی۔ انہوں نے انتہائی سنجیدہ انداز میں یاد دلایا۔ وہ یہ ناول پہلے بھی پڑھ چکے تھے۔ تو کیا ہوا؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی تو ڈاکٹر خاور نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی قسمت میں اللہ نارسائی کا دکھ انمٹ روشنائی سے لکھ دیتا ہے۔ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی تدبیر بھی اسے نہیں بدل سکتی۔ سکینہ کے لہجے میں قنوطیت تھی۔ وہ بہت عجیب انداز سے مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر خاور کو اس کی مسکراہٹ سے پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا، اس لیے وہ بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ سنائلہ سخت حیرت، بے یقینی اور تعجب سے سفید ٹائلوں اور آتشی بوگن ویلیا کی بیلوں سے ڈھکا آرٹسٹک انداز میں بنا بنگلہ دیکھ رہی تھی۔ اس وسیع و عریض بنگلے کے سیاہ گیٹ پر لگی تختی پر لکھا نام اور عہدہ پڑھ کر اسے دھچکا لگا۔ وہ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی سخت مرعوب ہو چکی تھی۔ گیٹ پر اس کی آمد کی اطلاع تھی، اس لیے اسے فوراً ہی اندر پہنچا دیا گیا۔ وسیع پورٹیکو میں ایک لائن میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ دائیں جانب لش گرین لان میں ایک موروں کا جوڑا اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر مبہوت ہوئی۔ زبردست، اس نے دل ہی دل میں انہیں سراہا۔ اچانک اس کی نگاہ لان میں بوگن ویلیا کی بیل کے پاس بیٹھے موہت پر پڑی، جو دلچسپی سے اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ آئے نا سنائلہ، آپ رک کیوں گئی؟ موہت نے بڑی خوش دلی سے استقبال کیا۔ پچھلے 3 دن سے اس کو فلو اور ہلکا بخار تھا۔ اس نے سنائلہ سے ذکر کیا تو اس نے عیادت کی فرمائش کر دی، جسے وہ ٹال نہیں سکا۔ دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی تھی۔ آپ کی ماما گھر نہیں ہے نا؟
سنائلہ نے کئی کینال پر مشتمل اس گھر کو توصیفی نظروں سے دیکھا اور اس کے لہجے میں چھپا خوف محسوس کر کے موہد ہنس دیا۔ ماما تو اندر ہیں، اس نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ سنائلہ گھبرا کر لان چیئر سے فوراً کھڑی ہوگی۔ کیا ہو گیا سنائلہ؟ اس کی اڑتی رنگت دیکھ کر وہ شوق ہوا۔ آپ کا تو چڑیا کی طرح نازک دل ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ماما اور سسٹر ناران گئی ہوئی ہیں۔ سنائلہ نے سخت شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے بابا، وہ واقعی ناران گئی ہوئی ہیں، موہد نے مسکرا کر کہا۔ لیکن رات ان کی واپسی ہو گئی تھی اور صبح وہ لوگ بابا کے ساتھ کھاریاں گئے ہیں، کوئی ملٹری کا فنکشن ہے۔ موہد کی اطلاع پر سنائلہ نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ اسے لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ یہ پھولوں کا گلدستہ شاید میم آپ میرے لیے لائی تھی۔ موہد کے شرارت بھرے انداز پر وہ سچ پٹا گئی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اس نے ماتھے پر نمودار ہونے والی ننھی بوندوں کو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے بوکے اس کی جانب بڑھایا جو وہ اپنی گود میں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کو عیادت کی رسم نبھانے کا بھی خیال آیا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس کی معنی خیز نگاہیں سنائلہ کے ہاتھ پیر پھلا رہی تھی۔ آپ اپنی کہانیوں میں رومانٹک ڈائیلاگ لکھتی ہیں؟ موہد کے سنجیدہ سے سوال نے اسے مزید بوکھلا دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں اور محترمہ بالکل اسٹرابری کی طرح سرخ ہو گئی ہیں، تو جب وہ خود لکھتی ہوں گی تو تب کیا حالت ہوگی؟ موہد کو اپنے سامنے بیٹھی یہ سادہ سی لڑکی نہ جانے کیوں اچھی لگنے لگی تھی۔ لفظ لکھنا اور چیز جب کہ ان کو برتنا ایک اور لمحہ ہے۔ سنائلہ نے پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کی۔ کون سی چیز زیادہ آسان ہے، لکھنا یا ان کا تجربہ کرنا؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ سنائلہ کے بے ساختہ جملے پر وہ کہکا لگا کر ہنسا، جبکہ سنائلہ خوف زدہ انداز سے موروں کے جوڑے کو دیکھنے لگی جو پورے لان میں اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ یہ میرے بابا کو چولستان میں رہنے والے ایک ملازم نے گفٹ کیے تھے، موہد نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ یہ کب سے ہیں آپ کے گھر؟ سنائلہ نے تجسس سے پوچھا۔ پچھلے 2 سال سے یہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں، لیکن مجھے آج ان کی خوش قسمتی کا یقین آ گیا۔ موہد کے ذومانی انداز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ آپ جب سے یہاں آئے اس وقت سے انہی پر نظریں کرم کر کے بیٹھی ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ لکی ہیں۔ موہد کی بات پر وہ بے ساختہ جھیم سی گئی۔ اس کے گال تپ گئے، وہ پلکیں جھپک جھپک کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی جس کا بدلا ہوا روپ اس کے ہاتھ پیر پھیلا رہا تھا۔ سنائلہ ایک بات کہوں؟ اس کے لہجے کی حدت سے سنائلہ کا دل پگھلا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں کہ میرے جیسا شخص زندگی کی دوڑ میں آپ کے ساتھ کیسے چلے گا۔ سنائلہ نے ایک دم نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ موہد کی آنکھوں میں بے بسی کے سارے رنگ تھے۔ محبت اگر سوچ سمجھ کر نفع و نقصان دیکھ کر کی جائے تو وہ محبت نہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور مجھے زندگی میں ایگریمنٹ کبھی بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ بڑے پر اعتماد انداز سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید گویا ہوئی۔ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ میں جو دونوں پاؤں میں زمین پر رکھے آپ کے سامنے موجود ہوں، آنے والے وقتوں میں یہ زمین بھی میرے قدموں کے نیچے رہے گی یا نہیں؟ وہ اس کی بات پر لاجواب ہوا۔ مجھے ہمیشہ اس چیز کا فخر رہے گا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے نتیجے میں ضائع ہوا۔ یہ عزت اور یہ مقام ہر شخص کے حصے میں تھوڑا آتا ہے۔ اللہ ایسے کاموں کے لیے اپنے خاص بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ سنائلہ کے لفظ موہد کے جسم میں ایک نئی توانائی کا خوبصورت اور توانا احساس بھر رہے تھے۔ ایک بات تو بتائیں۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ موہد نے سر اٹھا کر اس عام سی نظر آنے والی خاص لڑکی کو دیکھا۔ میں تو عام سی شکل و صورت کی لڑکی ہوں، آپ کو مجھ میں کیا خاص نظر آ گیا؟ سنائلہ کے لبوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو وہ کافی دنوں سے کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ کی اپنے فرضی کردار سے محبت اور لگن، جس کے نتیجے میں میں آپ کے سامنے ہوں، موہد نے مسکرا کر کہا۔ آپ مجھے بہت حیران کن لگی۔ آپ کے جذبے میں سچائی تھی، اور جب جذبوں میں سچائی اور کچھ کر گزرنے کی دھن ہو تو منزلیں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک اور بات پوچھوں؟ سنائلہ کے چہرے پر گہری سوچ کا تاثر ابھرا۔ موہد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اگر زندگی میں آپ کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا اور آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے تو کیا تب بھی مجھ جیسی عام سی لڑکی کے جذبوں کی پذیرائی کرتے؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکا۔ دیکھیں نا، آپ کے اسٹیٹس اور میرے اسٹیٹس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی وجاہت اور متاثر کن شخصیت کو دیکھ کر ابھی بھی لڑکیاں مر مر جائیں۔ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں، ایسے میں کیا تب بھی آپ کی زندگی میں میری کوئی گنجائش نکلتی؟ اس نے انتہائی شفاف سوال بڑے سادہ لہجے میں پوچھا۔ موہد نے ایک لمبا سانس لیا۔ میں اس حادثے سے پہلے قسمت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کی پلاننگ میں جو چیزیں شامل ہوں
وہ ہو کر رہتی ہیں۔ آپ کو میری زندگی میں آنا ہی تھا، یہ کیسے ہوتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ چاہے یہ حادثہ ہوتا یا نہ ہوتا، آپ کی جگہ میرا گھر اور میرا دل ہی تھا۔ موہت میں بڑی مثبت تبدیلی آئی تھی، وہ مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا جو اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ عائشہ نے کوئی 18ویں بار اپنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں پارک کے داخلی گیٹ کی جانب تھی جہاں سے رامز نے آنا تھا۔ گزشتہ رات اس نے بڑے ہی اسمردہ خیالات کے ساتھ بسر کی، دل کے ساتھ ویسے ہی اس کی ٹھنی ہوئی تھی۔ ساری رات وہ اپنے بیڈ روم سے اسٹوڈیو کے چکر لگاتے ہوئے گزار دیتی۔ دل کو کسی بھی لمحے سکون حاصل نہیں تھا، ہر وقت یہی سوچ دل و دماغ کا احاطہ کیے رکھتی کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کو پوری دنیا میں افیئر چلانے کے لیے کیا میں ہی ملی تھی؟ یہ سوچ اسے بری طرح جھنجھلا کر رکھ دیتی۔ انہی پریشان کن سوچوں کی وجہ سے اس نے کئی تصاویر اپنی خراب کی، کئی کینوس اٹھا کر سٹور میں پھینکے۔ شکل سے تو وہ بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا۔ شکلیں ہی تو دھوکہ دیتی ہیں، یہ لوگوں کی فنکاری ہی تو ہوتی ہے کہ وہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں۔ دماغ بڑی مکار سی مسکراہٹ کے ساتھ یاد دلایا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے شام کی واک کے لیے آنے والے لوگوں کو بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ دماغ میں مختلف سوچوں نے ادم مچا رکھا تھا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، عائشہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھی۔ کہیں اس بے وقوف نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ پہلے بھی یہ کارنامہ سر انجام دے چکا ہے۔ عائشہ کا دھیان اب رامز کی جانب ہوا۔ ماہم کمینی کے مستے ہی ختم نہیں ہوتے، پتہ نہیں آج کل کن چکروں میں ہے جو محترمہ کی مصروفیت ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ عائشہ کو ایک دم ہی ماہم پر غصہ آنے لگا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں، سائیکالوجی پڑھ پڑھ کر خود بھی سائیکک ہو گئی ہے۔ ماہم نے آگے بڑھ کر شہتوت کے درخت سے ایک نرم سی ٹہنی توڑی۔ وہ اب ماہم کو دل ہی دل میں کوستے ہوئے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائے رامز، میں خواہ اس کے لیے اپسیٹ ہو رہی ہوں۔ اس نے اب اپنی کلاس خود لی۔ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، اسے وہاں کھڑے ہوئے پورے 40 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کو کال کر کے پوچھ لیتی ہوں کہ کہاں رہ گیا وہ۔ ایک عقل مندانہ نکتہ اس سے بڑی دیر بعد سوجھ ہی گیا۔ اس نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے اپنا بیگ نکالا۔ ہیلو، وہ بالکل اس کے پیچھے سے آ کر بولا تو عائشہ اچھل کر رہ گئی۔ اس نے فاق چہرے سے اپنے پیچھے بلیک جینز پر فیروزی ٹی شرٹ میں بالکل فریش رامز کو دیکھا۔ اسے کئی لمحوں تک یقین ہی نہیں آیا۔ آپ زندہ ہیں؟ عائشہ کے طنزیہ انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ مجھے 101% یقین تھا کہ آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے شاید سیوسائڈ کر لی۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا تر و تازہ اور فریش بھی لگ سکتا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہیں کہ میں اتنا نہا دھو کر دل لگا کر شیو کر کے کیسے آ گیا؟ اس نے بڑی سرعت سے عائشہ کے ذہن میں ابھرتی سوچوں کو پڑھا۔ یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا ہے، اس لیے تو لیٹ ہو گیا، وہ گاڑی سے ٹیک لگائے بڑے مزے سے بتا رہا تھا۔ کل میرے مجنوں والے حلیے کو دیکھ کر آپ پریشان ہو گئی تھی نا، تو میں نے سوچا کہ جو لوگ آپ کے لیے اپسیٹ ہوتے ہیں ان کو مزید پریشان کرنا کہاں کی انسانیت ہے۔ وہ بھی سامنے درخت سے ایک لمبی ساری ٹہنی توڑ لایا، جبکہ عائشہ حیرانگی سے اس پر اعتماد نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو کبھی ماہم کی کلینک میں علاج کے لیے آیا کرتا تھا۔ میں نے ساری رات اس بات کا شوق بنایا، تکیے میں منہ دے کر بالکل بچوں کی طرح آخری بار رویا۔ اس کے بعد صبح ناشتہ کر کے اپنی محبت پر خوب ہنسا۔ وہ زمین پر لکیریں کھینچتے ہوئے بڑے دلچسپ انداز سے اپنا کارنامہ سنا رہا تھا۔ اچھا، میں تو کل ڈر گئی تھی، عائشہ نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ جذباتی سا بندہ ہے، کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اس کا انداز 100% درست تھا۔ میں شاید ایسا بھی کر گزرتا، وہ لاپرواہی سے بولا، اگر آپ نے مجھے اپنے بھائی موہت کا نہ بتایا ہوتا۔ عائشہ اس کی بات پر الجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب موہت جیسا بندہ جس نے ایک عظیم مقصد کی بنا پر اپنے جسم کا ایک حصہ کھو دیا، جب اس نے اس جیسے شخص کی قدر نہیں کی تو میں اس کے سامنے کس کھیت کو مولی ہوں، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ پھر اس نے جس معمولی بات کو وجہ بنا کر مجھے مسترد کیا، میں تو شاکڈ رہ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ٹہنی زمین پر آہستہ آہستہ مارتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں مزید بولا، مجھے وہ اچھی لگتی تھی لیکن اپنی شکل و صورت کی بنا پر نہیں، اپنے پروفیشن کی وجہ سے۔ اس کی بات پر عائشہ بری طرح چونکی۔ میرا خیال تھا کہ اسے انسانیت سے محبت ہے، وہ مسیحائی کے پیشے سے وابستہ ہے، اس لیے میری زندگی میں آنے والے سارے خلا پر کر دے گی۔ لیکن وہ دھیمے لہجے میں بولتے بولتے چپ کر گیا۔ بس ہر انسان اپنے لیے بہتر سوچ سکتا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ عائشہ کو کچھ لمحوں کے لیے اپنا غم بالکل بھول گیا۔ مجھے کئی دفعہ اس کی چیزیں عجیب تو لگتی تھی لیکن میں جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ انسان اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت جلد پہچانا جاتا ہے
جو وہ روانی میں کر رہا ہوتا ہے۔ رامز نے پہلی دفعہ کھل کر اعتراف کیا۔ خیر چھوڑیں، آپ میرے لیے کون سی پینٹنگ لائی ہیں؟ رامز نے جان بوجھ کر گفتگو کا رخ بدلا تو عائشہ بھی کندھے جھٹک کر گاڑی کی ڈگی کی طرف بڑھی۔ واو، بیوٹیفل! رامز توصیفی نگاہوں سے اس خوبصورت پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان بل کھاتا ایک خوبصورت راستہ تھا جو تاحد نگاہ صاف شفاف اور روشن دکھائی دے رہا تھا، جبکہ پہاڑ سرخ، زرد اور سبز رنگوں کے پھولوں سے اس طرح لدے ہوئے تھے کہ کوئی بھی حصہ خالی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کا تخیل بہت خوبصورت ہے، رامز نے کھلے دل سے سراہا تو وہ مسکرا دی۔ میرا خیال تھا کہ آپ میرے لیے ایسی پینٹنگ بنا کر لائیں گے جس میں ایک لمبی ریلوے لائن پر ایک نوجوان اپنا سر جھکائے مایوس اور پریشان کن حالت میں بیٹھا ہوگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت لڑکی اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوگی۔ وہ رامز کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہرگز نہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، عائشہ نے فوراً تردید کی۔ مجھے اگر رنگوں سے کچھ شدت ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میری پینٹنگ سے کسی دوسرے بندے کو مثبت تحریک ملے۔ مجھے مایوسی اور ناکامی کا کوئی بھی رنگ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بہت سلجھے ہوئے انداز سے اپنا موقف بتا رہی تھی۔ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، رامز نے بڑے دل سے کہا۔ وہ شخص بہت خوش قسمت ہوگا جو زندگی کے سفر میں آپ کا شریک ہوگا۔ اس کی بات پر عائشہ کو جھٹکا لگا اور لاشعوری طور پر دل کے کئی ٹانکے ابھرتے چلے گئے۔ ایک دفعہ پھر دھیان کا دریا اسی شخص کی سمت کی طرف بہنے لگا جس نے دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ کیا ہوا، آپ اداس کیوں ہو گئی؟ وہ غضب کا چہرہ شناس تھا، اس کے چہرے کے نقوش میں ویسے ہی نرمی جھلکتی تھی جو اس دشمن جان کے چہرے پر بہتی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ سنائیں، آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات بدلی۔ ابھی تو سب چیزوں کا آغاز تھا، لیکن آغاز میں ہی ایسا دھکا لگا کہ ابھی تک جسم کی لرزش نہیں جا رہی، وہ دانستہ خوشگوار لہجے میں کہہ کر ہنسا۔ کوئی بات نہیں، آغاز میں ملنے والی ناکامی بعض دفعہ کسی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، عائشہ نے اسے ہمت دلائی۔ وہ اب اپنی گاڑی کے پاس کھڑے 10-12 سالہ بچے سے شام کے سارے اخبار خرید رہی تھی۔ رامز نے بہت حیرانگی سے یہ منظر دیکھا۔ آپ اتنے سارے غیر معروف نام کے اخبار لے کر کیا کریں گی؟ رامز نے سخت تعجب سے اسے اپنے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بچے سے کوئی بقایا نہیں لیا تھا۔ رامز اب اس بچے کے چہرے پر پھیلنے والی مسرت دیکھ رہا تھا جو سبز رنگ کا ایک نوٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر ابھری تھی۔ کچھ نہیں، بس اسٹور میں رکھ دوں گی، عائشہ نے اسے مزید حیران کیا۔ تو اتنے سارے اکٹھے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ رامز نے بےتابی سے پوچھا۔ مجھے تو ضرورت نہیں تھی، لیکن اس بچے کو ضرورت تھی کیونکہ اس کے گھر کا چولہا انہی پیسوں سے چلنا تھا۔ اس کی بات پر رامز حیران ہو کر اس سادہ سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اب ایک بوڑھی خاتون سے گاڑی صاف کرنے والے کپڑے وافر مقدار میں خرید رہی تھی۔ آپ کو اتنی زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو آپ ان کی ویسے ہی مدد کر دیتی، اتنا سامان خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جیسے ہی فارغ ہوئی تو رامز نے اسے جھٹ مشورہ دیا۔ ہر شخص پیشہ ور بھکاری نہیں ہوتا، ہمیں اگر اللہ نے رزق کی فراوانی دی ہے تو اس کے ساتھ غریبوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا پرمٹ تو نہیں دے دیا نا؟ وہ اس کی بات پر کئی لمحے تک بول ہی نہیں پایا۔ آپ ماہم سے بہت مختلف ہیں، وہ اس سے سخت متاثر ہو چکا تھا۔ میں ماہم سے اتنی ہی مختلف ہوں جتنا ایک انسان دوسرے انسان سے ہوتا ہے۔ وہ اب رسٹ واچ پر ٹائم دیکھ رہی تھی، مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ کیا میں موہت سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ وہ اس کی اچانک فرمائش پر کچھ پریشان ہوئی۔ وہ کیوں؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کی ذات کی نفی کر دے، آپ کی پوری شخصیت کو مسترد کر دے تو اس دکھ سے نکلنے کا کتنا وقت لگتا ہے؟ رامز کے سوال پر عائشہ کو لگا جیسے اس کی قوت گوئی سلب ہو گئی ہو۔ اپنے سامنے کھڑا خوشباش اور فریش سا نوجوان ابھی بھی اس غم سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر بے سکون ہوئی۔ اماں، تو میری کتابیں اور رسالے بوری میں کیوں ڈال رہی ہے؟ سکینہ نے سامان کے ڈھیر پر پریشان حال بیٹھی جمیلہ مائی کو مخاطب کیا جو اس کی کتابوں کا ڈھیر سفید رنگ کی بوری میں ڈال رہی تھی۔ پورا کمرہ پھیلا ہوا تھا۔ نی سکینہ، اور کیا کروں تیری کتابوں کا؟ جمیلہ مائی نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ اب عید پر اتنا سارا سامان ہم پنڈ تو نہیں لے کر جا سکتے نا؟ گھر جانے کے لیے پیکنگ کرتی جمیلہ مائی خاصی فکر مند تھی کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا اور اللہ دیتا جاجی کو لے کر اسپتال پہنچ گیا تھا تاکہ سکینہ اور اس کی ماں کو پنڈ لے جا سکے۔ اس وقت وہ کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائے ظہر کی نماز پڑھنے میں مصروف تھا، جبکہ جاجی کو ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ یہ کتابیں اسی کمرے میں چھوڑ جا، واپس بھی تو آنا ہے نا؟ سکینہ ہلکی سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ کیسے چھوڑ دوں؟ وہ ہیڈ نرس کہہ رہی تھی کہ سارا کمرہ خالی کر کے جانا۔ جمیلہ مائی کی پریشانی سن کر سکینہ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔
اماں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم عید کر کے واپس آئے تو ہسپتال والے یہ کمرہ کسی اور کو دے دیں؟ سکینہ کے لہجے میں چھلکتا خوف جمیلہ مائی کو بھی فکر مند کر گیا۔ اللہ خیر سکھ رکھے پتر، یہ کمرہ نہ صحیح کوئی اور مل جائے گا، جمیلہ مائی نے دلاسا دیا۔ اماں میں یہ کمرہ کسی اور کو نہیں دوں گی، میری بہت یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ سکینہ کے لہجے میں بچکانہ سی ضد محسوس کر کے اللہ دیتا مسکرایا۔ جائے نماز طے کر کے اس نے اپنی دھی کے ماتھے پر ایک پھونک ماری۔ پتر، جو چیزیں بندے کی قسمت میں ہوں ان کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ اس نے اپنی دھی کو تسلی دی اور بڑے مطمئن انداز سے جمیلہ مائی کو لوہے کے ٹرنک میں کپڑے طے کر کے رکھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ابا، بڑے ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے جانا نا کہ ہمارا کمرہ کسی کو نہ دیں۔ سکینہ کی فرمائش پر اللہ دیتا مسکرا دیا۔ پتری، بڑے ڈاکٹر صاحب ویسے ہی ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور جو بھلا مانس ہمارا بغیر ہی کہے مان رکھتا ہو، اسے بار بار کہہ کر کیا شرمندہ کرنا۔ اللہ دیتا کے زندگی گزارنے کے اپنے اصول تھے، وہ ان پر مضبوطی سے کارآمد تھا۔ سکینہ کو ابے کی بات پر ہلکی سی شرمندگی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب تو بیچارے خود بہت سیدھے سادے اور اللہ لوگ ہیں۔ جمیلہ مائی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ نہیں بھلیے لوکے، ایک بات کن کھول کے سن لے۔ اللہ دیتا تھوڑا سا سنجیدہ ہوا۔ سکینہ اور جمیلہ مائی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سیدھے اور اللہ لوگ بھی ہم جیسے عام لوگوں کے لیے امتحان ہوتے ہیں؟ اللہ دیتے کمہار نے بہت عجیب بات کی۔ وہ کیوں ابا؟ سکینہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ یہ سیدھے سادے لوگ من کے سچے اور اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، جو خود تو اللہ سونے کی خوشنودی کے سارے امتحان آسانی سے پاس کر جاتے ہیں، لیکن ان کی سادگی دوسروں کے لیے بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ نا سمجھ اور خود کو ہوشیار سمجھنے والے لوگ ان کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ سائیں کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے محتاط ہو کر ملنا چاہیے۔ اللہ دیتا کی بات نے سکینہ کو سخت الجھن میں مبتلا کیا۔ ابا، ایسے لوگ تو پھر امتحان نہیں بلکہ دوسروں کے لیے سزا ہوئے نا؟ سکینہ کا لہجہ اللہ دیتے کو اچھا نہیں لگا۔ نہ پتر نہ، اللہ کے پیاروں کے لیے ایسے لفظ مذاق میں بھی استعمال نہیں کرتے۔ سزا تو ہمیں ہمارے بدعمال کی ملتی ہے، ان کی سادگی کی تو نہیں۔ اللہ دیتے نے اپنی وضاحت کی۔ تو ابا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنا اچھا بننے کی، جب ان کی اچائی دوسروں کے لیے امتحان بن جائے؟ سکینہ نے برا سا منہ بنایا تو اللہ دیتا اپنی لاڈلی کی بات پر ہنس پڑا۔ پتر، اگلے بندے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ برائی کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر بجاتا رہے؟ اللہ سونے نے عقل تو دی ہے نا۔ جمیلہ مائی نے بھی اپنے گھر والے کی طرفداری کی، جو سکینہ کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اماں، تو نے بھی لگتا ہے کہ ابے کی ہر بات کی تائید کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ساری شریف عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں، ویسے بھی جس عورت سے اس کا میاں خوش ہو وہ سیدھی جنت میں جاتی ہے۔ جمیلہ مائی نے سکینہ کی پرانی فائل احتیاط سے ٹرنک میں رکھتے ہوئے اپنی طرف سے بڑی پتے کی بات بتائی۔ اماں، تو ویسے بھی سیدھی جنت میں جائے گی، سارا دن تو تسبیح پکڑ کر جائے نماز پر بیٹھی رہتی ہے، تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ سکینہ نے ہنستے ہوئے اماں کا مذاق اڑایا۔ اگر صرف تسبیح پکڑنے سے جنت ملنے لگتی تو پتر سارا جہان رنگ برنگی تسبیحاں گلے میں لٹکائے پھرتا۔ اللہ بندے کو اس کی نیتوں اور اعمال سے پرکھتا ہے۔ جمیلہ مائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر بھی اماں، تو اتنی اچھی اور نیک کہ اللہ تجھ سے تو فوراً راضی ہو جائے گا۔ سکینہ نے جمیلہ مائی کو مسکا لگایا۔ پتر، بات انسان کے اچھا یا برا ہونے کی نہیں ہوتی، بات صرف ایک لمحے کی ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کی قسمت کے اس لمحے کی جھولی میں اس کے لیے خیر کے پھول ہیں یا برائی کے کانٹے۔ اللہ دیتے نے اپنی بیٹی کو ایک نئی چیز سکھانے کی کوشش کی۔ ابا، اگر ساری بات قسمت کی ہے تو ہم خواہ دوڑے پھر رہے ہیں۔ سکینہ کو یہ فلسفہ اچھا نہیں لگا اور اس نے فٹ سے اظہار بھی کیا۔ پتر، قسمت والی کتاب میں لکھی باتیں اپنی جگہ، پر اللہ نے تدبیر کی کنجی بھی تو انسان کو تھمائی ہے نا۔ تدبیر کی کنجی سے سارے دروازے کہاں کھلتے ہیں ابا؟ جب قسمت انسان پر ہنستی ہے تو تدبیر کی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ پتری، جب دعا کا سکہ چلتا ہے تو تیرے میرے جیسے نادان لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ مولا کریم اتنا مہربان تھا اور ہم خواہ اس سے مایوس ہوتے رہے۔ اللہ دیتے کے پاس ہر چیز کا جواب تھا۔ چاچا جی، یہ بہت مشکل باتیں ہیں، آپ کیوں سکینہ کو تقدیر اور تدبیر کے فلسفے میں الجھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر خاور نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سکینہ کے ابا کو مخاطب کیا، جو بڑی خوش دلی سے ان سے گلے مل رہے تھے۔ پتر، انسان نے خود اپنے آپ کو رنگ برنگی باتوں میں الجھا لیا ہے، ورنہ دین اسلام جیسا بھی بھلا کوئی سادہ دین ہو سکتا ہے؟ اللہ دیتا کا مدبر انداز ڈاکٹر خاور کو بہت متاثر کرتا تھا۔ کہتے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، بس انسان کو سیدھی سادی باتیں بھی ذرا دیر سے سمجھ آتی ہیں۔ ڈاکٹر خاور نے کمرے میں پھیلے پھیلاوے کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ کیا جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب، وہ دونوں میاں بیوی مسکرائے۔ ہاں بھئی سکینہ ٹھیک ہو، اتنا لمبا سفر کر لو گی نا؟ ڈاکٹر خاور کے خوشگوار انداز پر سکینہ نے بڑی اجلت میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ وہ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر حیران ہوئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میں واپس آؤں تو میرا یہ کمرہ کسی اور کے نام الاٹ ہو جائے؟ سکینہ نے آخر کار وہ سوال کر لیا جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سکینہ، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں ہوں نا۔ ڈاکٹر خاور کے تسلی آمیز انداز پر سکینہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہو گئی پتر اب تسلی؟ جمیلہ مائی کو اس کی بچکانہ حرکت پر غصہ آیا۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں اپنی کتابیں اور رسالے اس الماری میں رکھ کر تالا لگا دوں؟ سکینہ نے موقع غنیمت جان کر اگلی فرمائش کی۔ اس پر اماں کی تنبیہی نظروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اس کے مسئلے زیادہ اہم تھے۔ ہاں تو رکھ جائے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر خاور نے اس کی فائل پر نوٹس لکھتے ہوئے بے دھیانی سے کہا۔ لیکن وہ ہیڈ نرس تو کہتی ہے کہ سارا کمرہ خالی کر کے جائیں۔ سکینہ کے الجھن بھرے انداز پر وہ چونکے۔ اچھا چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ان سے کہہ دوں گا کہ آپ اتنا ساز و سامان لے کر کیسے جائیں گی۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے کی فکرمندی سکینہ کو اچھی لگی، جبکہ جمیلہ مائی اور اللہ دیتا نے بڑی ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھا، جو ان کے لیے کم از کم رحمت کا فرشتہ بن گئے تھے۔ لے تائی اپنی سکینہ کے لیے پوری برتھ اور ہم تینوں کے لیے ایک علیحدہ برتھ کروا کے بڑی مشکل سے آیا ہوں۔ جاجی اپنی دھن میں کندھے پر رکھے صافے سے منہ پونجھتا ہوا اندر داخل ہوا، پہلے ہی قدم پر سسپٹا کر رک گیا۔ وہ بوکھلا کر ڈاکٹر خاور کو سلام کیا۔ ہاں بھئی، عید کی وجہ سے بکنگ بھی تو بہت مشکل ہوتی ہے نا؟ ڈاکٹر خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب، تیسرے درجے میں تو آرام سے بکنگ ہو رہی تھی، لیکن ہم اپنی سکینہ کو اتنی گرمی میں اکانومی کلاس میں تو نہیں لے کر جا سکتے نا، اس لیے مہنگی ہی صحیح لیکن اے سی والے ڈبے کی سیٹیں کروائی ہیں۔ جاجی کی سادگی کم از کم سکینہ کے لیے سخت کوفت کا باعث بنی۔ ہاں، بڑی جہاز کی ٹکٹیں کروا کر آیا ہے نا؟ شودا کہیں کا! سکینہ نے دل ہی دل میں اسے کوسا، جو ٹھنڈے پانی کے کولر سے برف نکال کر منہ پر پھیرا تھا۔ آج تو تایا بہت ہی روزہ لگا ہے مجھے، اس نے جھیم کر وضاحت دی، کیونکہ کمرے میں موجود سبھی لوگ نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس دفعہ بڑے عرصے بعد چکر لگا آپ کا؟ ڈاکٹر خاور نے ہنستے ہوئے جاجی کو دیکھا۔ بس ڈاکٹر صاحب، گندم کی کٹائی کا سیزن لگا کر آیا ہوں۔ اس نے اب گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے گیلا تولیہ سر پر رکھ لیا۔ پھر اپنی شادی کے میٹھے چاول کب کھلا رہے ہو؟ ڈاکٹر خاور نے جاتے جاتے اسے چھیڑا تو جاجی کا منہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ بہت جلدی ڈاکٹر صاحب۔ اس نے کنکھیوں سے سکینہ کا غصے سے لال چہرہ دیکھا، جس کا دل جل کر خاکستر ہو گیا تھا، جبکہ جمیلہ مائی اور اللہ دیتا کے چہرے پر بڑے اطمینان کے رنگ پھیلے تھے۔ سکینہ نے بیزاری سے دیوار کی جانب منہ کر لیا۔